अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कई वीलॉग्स में मैं तसलसल के साथ ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी और जो प्लान हुकूमत ने बनाया हुआ है उसके मुताबिक अमल दरामद भी हो जाएगा। और इस आइनी तरमीम के लिए कहा यह जा रहा था कि हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं हैं और उसको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अक्सर ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत शायद ये आइनी तरमीम का पैकेज पास करवाने में नाकाम हो जाए। लेकिन मैं इस बात पे मुसलसल आपकी खिदमत में ये बात पेश कर रहा था कि हुकूमत का जो आइनी तरमीम का पैकेज है वो आखिरी मराहल में वो पास हो जाएगा। और इसके लिए अगर तहरीक इंसाफ ने वोट ना भी दिया फिर भी पास हो जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अगर वोट ना दिया, उन्होंने भी मुखालफत की, तो फिर भी पास हो जाएगा। मेरे इस इसरार की मुख्तलिफ़ वजूहात थी। एक तो इंफॉर्मेशन थी कुछ, और दूसरे तज्ज़िया था जो मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए करने की कोशिश कर रहा था। तो बिल्कुल उसी तरह ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद ये आइनी तरमीम पास हो गई। और उसमें जैसा कि मैंने कहा था कि हुकूमत आखिरी वक़्त तक कोशिश करेगी इस पे कंसेंसस हासिल करने की, तो वो भी की गई और कंसेंसस बड़ी हद तक हो भी गया। बल्कि आखिरी वीलॉग में तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुत्तफ़िक है इस मसवदे के साथ। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग थे, बैरिस्टर गौहर समेत, बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत, जो इस आइनी तरमीम के पैकेज पे जो बातचीत कर रहे थे, उन सब का ये कहना था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइनी तरमीम जो आ रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, हम एग्री करते हैं। लेकिन बानी पीटीआई जो है उनकी मंजूरी फ़ाइनल चाहिए होगी। वो अगर मंजूरी देंगे तो हम ओके कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम बेशक जानते हैं, चाहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते। तो फिर बानी पीटीआई के साथ भी मुलाकात करवाई गई। और मैंने उस वक़्त भी, मुलाकात से पहले जो वीलॉग था उसमें यही कहा था कि पीटीआई अगरचे मान गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बानी पीटीआई इस बात को वैलिडिटी देंगे और इस बात को वो अप्रूव करेंगे। तो वही हुआ, उन्होंने अप्रूव नहीं किया। और उसके उनकी अप्रूवल के बाद पीटीआई के वो लोग जो इस आइनी तरमीम को, इस आइनी पैकेज को बेहतरीन करार दे रहे थे, उन्होंने उस पर तनकीद शुरू कर दी। और फिर बिलाखिर वही हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिरी वक्त तक उनको इंगेज करते रहे और उसके बाद फिर वोटिंग का मरहला आ गया और वोटिंग हो गई और ये पास हो गया। अब ये एक मरहला तो कंप्लीट हुआ। इससे दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि इस सारे प्रोसेस में किस पार्टी ने क्या हासिल किया और किसने क्या लूज़ किया। तो इसमें सर फहरिस्त जो मैं रखता हूँ वो JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिसने इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो गेन किया वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया। एक तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है वो अपलिफ्ट हुई और वो एक सियासी मुदब्बर के तौर पर सामने आए। और उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश कर दी कि वो बदतरीन सियासी मुखालफत के बावजूद अपने बदतरीन सियासी मुखालफीन के लिए भी दरवाज़े खुले रखना और दिल खुला रखना जानते हैं। वो डायलाग का दरवाज़ा कभी भी बंद करने पर यकीन नहीं रखते। ये बात उन्होंने अपने तर्ज अमल से इस्टेब्लिश कर दी। और पीटीआई जो कि उनकी बदतरीन सियासी जमात थी और शायद अभी भी है, इसके बावजूद उन्होंने पीटीआई के साथ एक सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया और उनके साथ मिलकर काम किया और उनको इंगेज किया और उनके साथ उनको डायलॉग के प्रोसेस में लाने की कोशिश की। इस तरह उनका सियासी कदकाठ बड़ा वाज़े हुआ। और दूसरा ये था कि जो आइनी तरमीम का पैकेज शुरू में आया था, जो हुकूमत लाना चाह रही थी, वो तकरीबन 55 तरमीम पर मुश्तमिल पैकेज था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उससे डिसएग्री किया और उस पर शदीद नुक्ताचीनी की उन्होंने। और फिर उन्होंने इस सारे अपने सियासी किरदार से उस पैकेज के ख़िलाफ़ लॉबिंग की, सियासी लॉबिंग की, लोगों को अपना हमनवा बनाया और वो हुकूमत के रस्ते में रुकावट बनने में कामयाब हो गए उस आइनी पैकेज की मंजूरी के लिए जो असलन हुकूमत चाहती थी। इसलिए वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा फेवर हुकूमत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। और वो जो आइनी पैकेज जिस पर कंसेंसस हुआ है वो उसकी बड़ी बदली हुई शक्ल है। यानी वो हुकूमत के रस्ते में
اگر ایک بڑی رکاوٹ بنے تو مولانا فضل الرحمان بنے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر نہ یہ آئینی پیکج اپروو ہو سکتا ہے، اور جس جس شک پہ انہوں نے جس جس انداز میں تنقید کی اور اس کو نکالا، وہ حکومت کو نکالنا پڑا اس سے مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آئی۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اتنے طویل اور صبر آزما قسم کے مذاکرات کیے کہ جس سے ان کی سیاسی جو ویژن ہے وہ پوری طرح سے آشکار ہو گیا۔ یہ اس لیے ان کا ایک تو پہلو یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر انہوں نے بینیفٹ کیا حاصل کیا اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے آپ کے لیے۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل الرحمان نے اتنا بڑا کام کیا اور اپنی سیاسی کریڈیبلٹی بھی اسٹیبلش کر دی اور سیاسی مدبر کے طور پر بھی وہ سامنے آ گئے، پوری انہوں نے سیاسی قوتوں کو یکجا بھی کر دیا اور انہوں نے اس سے کچھ حاصل نہ کیا ہو۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ مولانا خالی ہاتھ جھاڑ کے گھر چلے گئے ہوں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس سارے معاملے کے نتیجے میں انہوں نے سیاسی بینیفٹس کیا حاصل کیے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے آپ کے لیے۔ اس حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا کی گورنری جو ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کو آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کی گورنری مل جائے، کچھ وزارتیں بھی مل سکتی ہیں، کچھ اور بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کیا ہے، یہ ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیاتی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان خالی ہاتھ گھر نہیں گئے ہوں گے، وہ ضرور انہوں نے اپنے لیے بینیفٹس اور اپنی پارٹی کے لیے بینیفٹس حاصل کیے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا جو بینیفٹ ان کا ہوا ہے اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی ہوم گراؤنڈ جو ہے اس کو ریکور کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کے پی کے میں اس انتخابات میں ان کو شکست ہوئی، اگرچہ ان کا الزام یہ ہے کہ ان کو ہرایا گیا اور انہوں نے بہت کم نشستیں حاصل کی، قومی اسمبلی کی صرف 8 نشستیں ہیں مولانا صاحب کے پاس۔ تو وہاں پہ جو ہوم گراؤنڈ ان سے چھن رہا تھا اور پی ٹی آئی اس کو چھین رہی تھی، مولانا فضل الرحمان کا جو شکست ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کو، یا ان کی جو نشستیں ان کے بقول چھینی گئی ہیں، تو وہ چھین کے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی، وہ پی ٹی آئی کے پاس گئی ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی ہی ان کی بڑی سیاسی دشمن تھی، اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بھی سیاسی مخالف تھی اور ویسے بھی سیاسی ملکی منظرنامے پر بھی مخالف تھی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ کی جو پچ تھی اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ مؤثر بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں آئندہ انتخابات میں ان کو زیادہ سیٹیں ملنے کا امکان ہے۔ اور پی ٹی آئی چونکہ ان کی قدم قدم پہ مخالفت کر رہی تھی، اب مولانا فضل الرحمان کے طرز عمل کے بعد پی ٹی آئی کی مخالفت میں بھی وہ شدت اور حدت نہیں رہے گی جو اس سے پہلے تھی، اور جس طرح وہ ہر مرحلے پر اور ہر معاملے میں مولانا فضل الرحمان کو تنقید اور تضحیک کا نشانہ بناتے تھے، وہ ساری چیزیں بھی اب وہ مولانا صاحب ختم کرنے میں یا کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ان کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ ان کا جو اصل جو ووٹ بینک ہے جو پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا، وہ اگلے انتخابات تک ان کو امید ہے کہ وہ اس کو ری گین کر لیں گے، اور وہاں پہ مولانا صاحب ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر وہ سامنے آئیں گے، اور پی ٹی آئی نے ان سے جو کچھ چھین لیا تھا وہ اس کو واپس لانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی سیاسی کامیابی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ دوسری بڑی پارٹی جس نے اس سارے پروسیس میں گین کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس ساری سیاسی مشق کے اندر بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے بھی ڈائیلاگ کے پروسیس کو نہ صرف انیشیٹ کیا بلکہ اس میں تمام قوتوں کو شامل کیا اور اپنی سیاسی فہم و فراست کو آشکار کیا۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے وہ ری لانچنگ ہوئی ہے سیاسی میدان میں، اور اس سارے سیاسی منظرنامے پر جو 2 شخصیتیں چھائی رہی پچھلے پورے مہینے میں، ان میں ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسرے بلاول بھٹو زرداری تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان میں وہاں سے سیاسی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، وہاں کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انہوں نے سیشنز کیے، ملاقاتیں کی،
وکلاء کے ساتھ انہوں نے بڑے طویل سیشنز کیے، سندھ میں کیے، پنجاب میں کیے، تمام انہوں نے ایسے لگتا تھا کہ وہ ساری سیاسی موو کو بلاول بھٹو زرداری ہی لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا۔ اور جس طرح کا مسودہ سٹارٹ میں حکومت لے کے آنا چاہ رہی تھی اس کی انہوں نے بھی مخالفت کی، اور پھر کنسنسس بلڈ کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، روابط بڑھائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت کچھ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے لرن کیا۔ پیپلز پارٹی جو سندھ کی جماعت بننے کا ایک تاثر جا رہا تھا، وہ ایک ملک گیر سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی، اور اس کی لیڈرشپ نے خود کو ایک ملک گیر لیڈرشپ کے طور پر ایک بار پھر متعارف کروایا، تو اس سے ان کا بھی سیاسی قد کاٹ بڑا بہتر ہوا۔ تیسری جو پارٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جس نے اس سارے پیکج سے جو کچھ حاصل کرنا تھا، جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی مسلم لیگ نون کو، وہ ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون وہ آئینی ترامیم تو پاس نہیں کروا سکی جو وہ اصلاً چاہتی تھی، اور جو 55 ترامیم پر مشتمل ایک پیکج تھا، لیکن پھر بھی ان کا جو میجر کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ عدلیہ کے اندر ایسی اصلاحات ہو جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ رکھنے والے جو جج صاحبان ہیں وہ عدالتی پروسیس سے آؤٹ ہو جائیں، اور وہ تاکہ وہ جو ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑی ان کو کامیابی ملی وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے تقرر اور چیف جسٹس کے اختیارات اور اس کے جو عمر کی حد وغیرہ اور اس کے سارے معاملات ہیں، اس کا تعین اب پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور پارلیمانی کمیٹی میں چونکہ حکومت کی اکثریت ہے تو اس لیے فیصلہ وہی ہوگا جو الٹیمیٹلی حکومت چاہتی ہے۔ اگرچہ حکومت ایک آئینی کورٹ بنانا چاہتی تھی، وہ اس طرح سے تو نہ بن سکی، لیکن آئینی بینچ کی شکل میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی حکومت کے مقاصد کو کافی حد تک پورا کر دے گا۔ شروع میں جو مسودہ حکومت لے کے آئی تھی اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی، حکومت کو ڈیفینسو بھی ہونا پڑا، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک کا ایک بڑا جو ہے وہ بھی باتیں ہوتی رہیں، لیکن بہرحال حکومت نے بھی سیاسی ڈائلاگ کو سمجھا اور سیاسی ڈائلاگ شروع کیے، اور جو لوگ کر رہے تھے اس پہ اس کا حصہ بنی، تو اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوا، اور حکومت نے جس صبر کا مظاہرہ کیا سارے معاملے میں آخری وقت تک، حکومت یہ ایس سی او کانفرنس سے پہلے یہ ترامیم پاس کروانا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اتحادی جماعتیں اور اپوزیشن وہ اس کو ڈیلے کر رہی تھی، تو حکومت نے بھی تمام سب سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، اور انتہائی صبر کے ساتھ، انتہائی برداشت کے ساتھ اس سارے پروسیس کا حصہ رہی، اور آخری وقت تک حکومت نے ایک قابل قدر صبر کا اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے بھی اپنے جو مقاصد تھے وہ کافی حد تک حاصل کر لیے۔ چوتھی پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی کہ اس نے کیا حاصل کیا۔ تحریک انصاف اس سارے پروسیس سے بہت کچھ حاصل کر سکتی تھی، وہ ڈائلاگ کا حصہ بنی، اس سے ایک صورت پیدا ہوئی، اور لگتا تھا کہ وہ اس سارے پارلیمانی سیاسی نظام میں لوٹ آئے گی، جس سے نکلنے کے بعد وہ مشکلات کا شکار ہوئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد ملنے اور حکومت کے بعد سے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں بنیادی طور پر ایک فیصلے کا عمل دخل ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی سیاست سے روگردانی کی اور پارلیمان کو اہمیت نہیں دی، اور پارلیمان سے نکل کر سڑکوں پہ فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات اس پہ آئیں۔ اب یہ جب دوبارہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے ڈائلاگ شروع ہوئے اور انگیج ہوئی، تو یہ امکان تھا کہ اب وہ واپس پارلیمانی سیاست پہ آئے گی، پارلیمانی پچ پہ اپنا کنٹرول مضبوط کرے گی، اس آئینی پروسیس کا حصہ بنے گی، اور اپنی کچھ نہ کچھ ترامیم کچھ منوا لے گی، کچھ مان لے گی، اور اس طرح واپس کم بیک کرے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ اس سارے پروسیس کا کچھ دیر حصہ بننے کے باوجود بالآخر وہ چیئرمین یا بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی ضد اور ان کی انا کا شکار ہو گئی، اور اس طرح وہ کچھ نہ حاصل کر سکی جو اس سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بہت کچھ لوز کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ ایک تو سیاسی پچ ایک بار پھر لوز کر دی، اپنا پارلیمانی کردار جو ادا کر سکتی تھی وہ لوز کر دی، اور تیسرا جو سب سے بڑا نقصان اٹھایا پاکستان تحریک انصاف نے کہ اس کی اپنی پارٹی تقسیم ہو گئی۔
اب اگر وہ اس آئینی پروسیس کا حصہ بنتے اور اس کو ووٹ کرتے اور اپنی ترامیم بھی کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کروا لیتے، کچھ باتیں مان لیتے، کچھ منوا لیتے، تو اس کے نتیجے میں اس کی پارٹی بھی تقسیم نہ ہوتی۔ اب دیکھیں کہ ذہین قریشی جیسے لوگوں پہ پارٹی عدم اعتماد کا شکار ہو گئی ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اب اپنے ہی ممبران کے خلاف انکوائریاں ہوں گی، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی، پارٹی پہلے ہی تقسیم ہے، مزید تقسیم کا شکار ہوگی۔ علی امین گنڈا پور کا کردار وہ بھی زیر بحث آ رہا ہے، بیرسٹر علی ظفر کی وفاداریوں پہ اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، ذہین قریشی ہے، دوسرے لوگ ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بدترین بحران کا شکار ہو گئی اپنے اس فیصلے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی پارٹی سیاسی فہم و فراست کے بغیر اگر فیصلے کرے گی تو اس کا حال وہی ہوگا جو آج پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔